أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. हम पढ़ रहे हैं सूरह हुजुरात 26वां पारा सलासा से आगे आयत नंबर 11। कल हमने जो अ, आयत पढ़ी थी उनमें मुसलमानों के दरमियान जो बाहमी अगर इख्तिलाफ या लड़ाई वगैरह हो जाए तो उसके मुतालिक हिदायत थी। और उसके बाद ये बताया गया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और उनको अल्लाह से डरते हुए आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ आगे वाली जो आयत हैं इनमें बड़ी बड़ी बुराइयों को ख़त्म करने का हुक्म दिया जा रहा है जो आम तौर पर एक मुआशरे के ताल्लुकात को आपस में लोगों के ख़राब कर देती हैं। एक दूसरे की इज्जत पर हमला करना, एक दूसरे की दिल आज़ारी करना, दिलों को तकलीफ देना, फिर अपने जहन के अंदर बदगुमानी पैदा करना, फिर दूसरों के हालात या हालात तो नहीं, दूसरों के ऐब जो हैं, कमजोरियां जो हैं, उनके बारे में मुतजस्सिस रहना। और ये वो बड़े सबब हैं जिनसे आपस की दुश्मनियां पैदा होती हैं। और फिर दूसरे कुछ असबाब साथ मिल जाएं अगर, तो बड़े बड़े फितने रूनुमा हो जाते हैं। इसलिए ये जो आगे वाली आयत आ रही हैं जो अहकाम इनमें दिए गए हैं उनकी जो तशरीहात और उनकी जो वजाहत हमें अहादीस मुबारक से मिलती है, अ, उनकी बुनियाद पर एक मुकम्मल अ, जो है ना कानूनी हित के इज्जत जो होता है, यानी इज्जत को कम करने का जो कानून होता है वो बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए इस्लामी कानून जो है उसमें हर शख्स की एक बुनियादी इज्जत है। हर शख्स शख्सी एतबार से हर फर्द इज्जत का मुस्तहिक है और वो अपनी एक इज्जत रखता है जिस पर हमला करने का किसी को कोई हक नहीं है। ठीक है। अब इससे कतई नजर होगा, यानी ये नहीं देखा जाएगा कि हमला वाकईतन सच्चाई पर था या नहीं था और जिस पर हमला किया गया है उसकी कोई हैसियत थी या नहीं दी, ऐसा नहीं है। ठीक है। बल्कि सिर्फ ये बात कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को जलील किया है, एक आदमी ने दूसरे आदमी को की तजलील की है, यही चीज उसे मुजरम बना देने के लिए काफी है। इल्ला ये कि उसकी तजलील का शरई जवाज भी साबित कर दिया जाए, वो तो फिर बहुत ही मजबूत केस बन जाएगा। लेकिन अगर किसी आदमी ने सिर्फ इतना है कि उसने दूसरे आदमी को जलील किया है, उसकी तजलील की है, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है, ये इस्लामी कानून के अंदर बस इतनी ही चीज, ठीक है, किसी को जलील कर देना, यही चीज मुजरिम बनाने के लिए काफी होती है। तो इंसानी इज्जत शरीयत इस्लामिया के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है। ठीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए आगे वाली आयत को देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम, दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाएं, हो सकता है वो उनसे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं, हो सकता है वो उनसे बेहतर हों। देखिए कुरान मजीद ने ना जैसे इसी आयत के शुरू में आप देखें फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। ऐसे ही हम पूरे कुरान का जो मिजाज है, जो कुरान का जो तरीका है, उसमें ये देखते हैं कि कुरान मजीद जब भी कोई हुक्म देता है तो मर्दों औरतों को इकट्ठा खिताब करता है। लेकिन कुछ मकामात पर हम देखते हैं कि कुरान मजीद मर्दों को अलग मुखातिब करता है, औरतों को अलग मुखातिब करता है।
جن میں سے ایک مقام یہ بھی ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ قرآن کہتا ہے کہ مومن مرد عورتیں یہ کریں اور مومن مرد یہ کریں۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے، تو جب مومن عورتوں اور مردوں کا الگ الگ ذکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی اہم بات کی جا رہی ہے، کوئی بہت خاص قانون بنایا جا رہا ہے، کوئی بڑی اہمیت والی بات ہے جو اجتماعی اور عمومی خطاب سے زیادہ ضرورت مند تھی کہ اس کو اور اہمیت دی جائے، اور اس لیے الگ الگ عورتوں مردوں کو ٹھوک بجا کر اور الگ الگ ان کو متنبع کیا جاتا ہے اور انذار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد اور دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو مذاق اڑانا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر فرمایا یسخر، ٹھیک ہے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بے عزت کرنا، ٹھیک ہے، کسی کی ہتک کرنا، تضحیق کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ایسا نہیں ہے زبان سے ہی صرف اڑا دیا، بلکہ زبان بھی اس میں شامل ہے، آنکھوں کے اشارے بھی شامل ہیں، بھووں کے اشارے بھی شامل ہیں، سر کا اشارہ بھی شامل ہے، نقل اتارنا بھی شامل ہے، اور ہلکی سی ہنسی ہنس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھنے لینا بھی شامل ہے، اور میسج کے ذریعے سے متوجہ کرنا بھی شامل ہے، کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کسی فرد کی کسی بات پر ہنسنا، اس کے کسی کام پر ہنسنا، اس کی شکل پر، اس کے لباس پر، یا اس کے کسی عیب یا کمزوری کی طرف لوگوں کو توجہ دلانا کہ دوسرے لوگ بھی ہنسیں، تو یہ سب چیزیں مذاق کے اندر آتے ہیں۔ اب اصل میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی کسی نہ کسی طور پر تضحیک نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ہم تضحیک تب کرتے ہیں جب دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ذلیل تحقیر اپنے سے کم سمجھتے ہوتے ہیں، جو اخلاقاً بہت ہی بری بات ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی دل آزاری ہوتی ہے، جس سے معاشرے کے اندر فساد ہوتا ہے۔ اسی لیے دوسروں کا مذاق اڑانا جو پچھلی ساری صورتوں کے اندر تھا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور مردوں کے لیے عورتوں کا مذاق اڑانا یا عورتوں کے لیے مردوں کا مذاق اڑانا یہ جائز ہے؟ نہیں۔ الگ الگ ذکر کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ اسلام کسی ایسی مجلس یا کسی ایسی سوسائٹی کا قائل ہی نہیں جہاں پر کوئی مرد اور عورتیں جمع ہوں اور وہ اتنے آپس میں فرینک ہو جائیں کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ اسلام میں بالکل اس کی گنجائش رکھی ہی نہیں گئی کہ غیر محرم مرد اور عورتیں کسی مجلس میں جمع ہو کر ہنسی مذاق کریں۔ اس لیے اس بات کو ایک مسلم معاشرے کے اندر قابل تصور ہی نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے، کہ مجلس میں مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے گی یا عورتیں کسی مرد کا مذاق اڑائیں گی۔ یہ تبھی اڑائیں گے نا جب اکٹھے ہوں گے، جب اکٹھے ہی نہیں ہوں گے، الگ الگ پوری صورتحال ہوگی، تو پھر مذاق اڑانے کا تو راستہ ہی بند ہو گیا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ عورتوں اور مردوں کی مجالس بالکل الگ الگ ہونی چاہیے۔ گھروں کے اندر دعوت ہے وہ الگ ہونی چاہیے، ہال کے اندر دعوت ہے وہ الگ ہونی چاہیے، کہیں پر کوئی اجتماع ہے وہاں بالکل الگ الگ ہونا چاہیے۔ پھر جب مرد الگ ہو گئے، عورتیں الگ ہو گئیں، تو اب عورتیں بیٹھ کر بات چیت ہنسی مذاق ایک دوسرے کے ساتھ وہ کریں گی، ادھر مرد کریں گے، لیکن اس میں ایک حد ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کی نقل نہ اتاری جائے، اشارے نہ کیے جائیں، ہنسی نہ ہنسی جائے، چھپے چھپے میسج نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس طرح کسی کی چال ڈھال کسی کے سٹائل پہ، ٹھیک ہے، ہم بعض اوقات کسی کے دیکھ کے ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں کہتے کچھ نہیں ہے صرف ہنس پڑتے ہیں، تو حرام ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ
اے کعبہ، ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کا جو اس کی عزت ہے وہ تجھ سے بڑی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عمر، تو خانہ کعبہ کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں، تو ایک مسلمان کی عزت خانہ کعبہ کی عزت سے بڑی ہے۔ ہم مسلمان کی عزت کو ہاتھ ڈال لیتے ہیں، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، اس کا دل دکھاتے ہیں، اس کی دل آزاری کرتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں جا کر کیا کرتے ہیں، لپٹ لپٹ کے، اور بس احترام احترام میں، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ جس چیز کی عزت ہے اس کی کرتے ہی نہیں۔ تو یہ ہمیں سیکھنا ہے، دوسرے مسلمان عام انسان کو بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن جو مسلمان ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبانوں سے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اس نقصان سے بچنے کے حقدار وہ ہیں جو ہمارے سب سے قریبی، ہماری زبانیں اور ہمارے ہاتھ ہمارے قریبی افراد کے اوپر چلتے ہیں، ان کی دل آزاری بھی کرتے ہیں، ان کو تکلیف بھی دیتے ہیں، لیکن باہر جتنے ہم سٹیپ بائی سٹیپ دور ہوتے چلے، ہمارے حقوق جن پر کم ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم ان پر اتنا ہی زیادہ احترام اور ان کا وہ کرنے ہوتے ہیں، جس کا حق جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا زیادہ پامال کرنے ہوتے ہیں۔ یہ شخصی کمزوریاں ہیں، اسلام ان کو مضبوط کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا حق ہماری اپنی ذات کا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے گھر والوں کا ہے، خاوند ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، قریبی رشتہ دار، جیسے جیسے پھر وہ، تو سب سے زیادہ میرے اچھے بول کا، میرے پیارے بول کا، اور میرے ہاتھ سے نقصان نہ ہونے کا، میری زبان سے دل، یہ میرے بچے اس کے حقدار ہیں، میری بیوی اس کی حقدار ہے، میرا شوہر اس کا حقدار ہے، میرے والدین اس کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ میرا غصہ، میری بدتمیزی، میرا منہ پھاڑ کر بولنا بچوں پر ہوتا ہے، بیوی پر ہوتا ہے، اور کچھ خامد پر ہوتا ہے، یا والدین کے ساتھ۔ ہم اس کو فرینکنس کا نام دیتے ہیں اور اپنی چیز سمجھتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ قریبی ہے، جس کا جتنا زیادہ حق ہے، وہ اتنا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا اور ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا، اور ہم اپنے بچوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ہم اپنے بہن بھائیوں کا مذاق، ہم ایک دوسرے کا مذاق دوستوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ایسے کہ ان کی تذلیل ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہ ان کی تذلیل ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو، لمز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھبتی کسنا، ٹھیک ہے، اعتراض کرتے رہنا، عیب چینی کرنا، یا جی چوٹے لگانا، ایسے بات بنا بنا کر کرنا، اور الزام دینا بڑے ایسے، ہاں جی نہیں جی آپ نے تو ایسے نہیں کیا، اگلے بندے کو شرمندہ کرنا، اور یہ چاہے آپ زبان سے کریں، اشاروں سے کریں، ٹھیک ہے، ملامت کرنا کسی کو، تو یہ وہ لفظ وہ ہے کہ آپس کے تعلقات کو بگاڑتا ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمائے کہ لا ولا تلمزوا انفسکم، ٹھیک ہے، اپنے نفسوں کو ملامت نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ لا یلمز بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کو لمز نہ کرو، نہیں، فرمایا لا تلمزوا انفسکم، اپنے اوپر تان نہ کرو، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دوسروں پر جب ہم تانا دیتے ہیں کسی کو، دراصل خود اپنے آپ کو تانا دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے
ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی شخص کی زبان دوسروں کے خلاف بری بات کرنے کے لیے، یعنی بدگوئی کے لیے، اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک اس کے دل میں برے جذبات کا علاوہ نہیں ہوتا۔ جب ہمارے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں وہی زبان پر آتے ہیں۔ تو اس طرح ان جذبات کی جو پرورش کرنے والا دوسروں سے پہلے اپنے نفس کو، اپنے دل کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے، تو پھر جب وہ دوسروں پر چوٹ کرتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ خود اپنے اوپر چوٹیں کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کو اپنی شرافت کی بنا پر ٹال جائے، لیکن اس نے تو اپنی طرف دروازہ کھول ہی دیا تھا۔ تو لمز، ٹھیک ہے، ولا تلمزو، سورہ ہمزہ میں بھی ہم اس چیز کو پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں، پیچھے تھا کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور یہاں پر ہے کہ ایک دوسرے کا لمز نہ کرو، تان و تشنیع کرنا، چوٹیں کرنا، پھپتیاں کسنا، اعتراضات جڑتے رہنا، ہائے اللہ ایسے ہوگی تو پتا ہی نہیں تم نے، میرے ساتھ تو یہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، واہ بھائی یہ کر لیا، کیا بات ہے بھائی، اگلے بندے کو ایسے شرمندہ کرنا، یا اگلے بندے سے کے اوپر یہ کہنا کہ ضرور ہی مجھے تو تم نے بتانا ہی تھا، مجھے تو تم نے شامل ہی نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوریاں ہوں، یا ہو سکتا ہے اس کا دل نہ ہو، یا کوئی مسئلہ، لیکن ہم تو اگلے بندے کے اوپر پورا اس کو حق سمجھ کر اس کو پورا لفظ کے اندر لے آتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے اندر سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو، ٹھیک ہے، برے القاب کو یاد کرو، تجسس نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، لمس کرنا تجسس نہیں ہے، اعتراض اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے، اعتراض کرنا، پھپتی کسنا، چوٹ کرنا، اعتراض بالکل، وہ تجسس تو بالکل مختلف چیز ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد نہ کرو، ٹھیک ہے، کسی کو ایسے نام سے نہ پکارو یا ایسا لقب نہ دو جو اس کو برا لگتا ہو، ٹھیک ہے، اور یا اس سے اس کی تحقیر ہوتی ہو، کسی کو کچھ بھی کہہ دینا، ٹھیک ہے، کوئی بھی نام دے دینا کسی کو، ٹھیک ہے، اس بندے کے اندر کوئی برائی ہو، یا اس کو کوئی ایسا، یا پھر اس کے ماں باپ یا اس کے خاندان کے کسی عیب یا نقص کے ساتھ اس کو جوڑ دینا، ٹھیک ہے، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مذمت فرما رہے ہیں۔ لیکن کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے تو کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگوں کی پہچان بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کی پہچان بن جاتی ہیں، اور انہیں انہی ہی لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی گزرے، سلیمان الاعمش، ٹھیک ہے، اور آمش ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ نہ ہو، یا اس طرح سے، تو یہ ان کی، اب یہ کتابوں کے اندر ان کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی نام سے پہچانے جاتے تھے، ان کا یہ نام بن گیا تھا۔ تو اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ لوگ ان کی ہتک کر رہے تھے، بلکہ وہ، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ، ٹھیک ہے، جیسے کسی کا دو تین نام ایک جیسے ہیں، تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا وہ جو ہے نا وہ تھوڑا جو ایسے تھوڑا چھوٹے قد کا نہیں ہے، یا جو وہ تھوڑا فرباسا ہے جو ان سب میں، یا وہ ہاں جس کا تھوڑا سا رنگ ایسے سفید سفید سا تھا، یا وہ جو تھوڑا بھورا سا تھا، یا وہ جو بہت لمبا سا نہیں تھا، وہاں پر ان دونوں میں سے یعنی اس طرح کر کے اگر آپ کبھی کسی کو مینشن کر دیں تو، اور اس میں جو ہے وہ ہتک یا مذاق کا پہلو نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہوتی۔ اور ویسے برے نام کسی کے جیسے عام طور پر کسی کو کہہ دینا کہ اور ٹھیک نہیں، ادھر آ ذرا، اور موٹو بات سن، ٹھیک ہے، اور فلانے ایسے کر، اور ٹڈے ادھر آ، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے، اور اس کو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو آپ بچوں کے ساتھ اس طرح کیا کرتے تھے کہ جیسے کہتے آپ نے فرمایا ایک دفعہ بچے تھے، انہوں نے کہا، اوے دو کان والے ادھر آ۔ اب دو کان تو سب کے ہیں، لیکن جب آپ نے یوں کہا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اوے دو کان والے ادھر آ۔ تو یعنی اب یہ مذاق بھی ہوا، فرینکنس کا انداز بھی تھا، اور سب کے چہروں میں مسکراہٹ بھی آ گئی، بچہ بھی ہنس پڑا، اور اس کی ہی تک بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے
ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس قدر شاندار طریقہ کار تھا کہ بس انسان قربان ہی ہوا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ باتیں کرنے کے بعد فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ پیار سے لڈو مٹھو کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، پیار سے لڈو مٹھو کہہ لیں اس کو، رس گلا، گلاب جامن، جلیبی، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے اس میں پیار ہوگا۔ تو یہ ہے کہ حقیر جانتے ہوئے نہیں کہنا چاہیے کسی کو، لا تنابذوا، برے نام، ٹھیک ہے، لڈو مٹھو تو پیارے نام، ٹھیک ہے۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد بدعملی کے اندر نام پیدا کرنا بہت ہی بری بات ہے، فسق کے اندر نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اس توبہ نہ کریں ان باتوں سے تو وہ لوگ ظالم ہیں، گنہگار ہیں۔ استغفر اللہ۔ ایک مومن کے لیے یہ شرمناک بات ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بد زبان ہو، بدتمیز ہو، دوسروں کا مذاق اڑاتا ہو، برے برے نام رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یہ ایک مسلمان انسان ایسا نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کو اور اپنی گفتگوؤں کو مہذب اور اچھا بنا سکیں، جس میں لوگوں کی عزت کا نمایاں پہلو ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گمان کرنے سے نہیں روکا بلکہ انہیں بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ہر طرح کے گمان کی پیروی سے یعنی بہت زیادہ گمان سے کام لینا اور ہر طرح کا جو گمان ہے اس کے پیچھے چل پڑنا اور اس کی پیروی کرنا جو منع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان جو ہوتے ہیں نا وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب ہلکا سا ہم دیکھتے ہیں، بہت زیادہ تفصیل کی تو بات نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ہماری عملی زندگیوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس لیے تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ گمان کیسے کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک قسم کا گمان وہ ہے جو نیک گمان، جس کو ہم حسن ظن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اخلاق کی اعتبار سے بڑا پسندیدہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دین کی نظر میں وہ مطلوب بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان کرنا، صحابہ سے، نیک لوگوں سے، علماء سے، اور اپنے والدین سے، استادوں سے، یعنی اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن کے ساتھ آدمی ملتا جلتا ہے، اور بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے، اور ظاہر ہے اس پہ اچھا گمان تو کرنا چاہیے۔ دوسری قسم کا گمان وہ ہوتا ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی، ضرور ہی گمان کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جیسے عدالتوں کے اندر، ٹھیک ہے، شہادتیں دینا ہے اور اس کے اوپر پھر ایک گمان اور رائے قائم کرنے ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی فیصلہ جہاں پر کرنا ہوتا ہے، حقیقت کا علم حاصل ہونا جب ممکن نہیں ہوتا وہاں پر تو کوئی گمان وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو گمان کی تیسری قسم وہ ہے کہ اگرچہ وہ ہے تو بدگمانی، بری ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یعنی ایسی کسی کے بارے میں ایسے طور طریقے ہوں یا ایسی واضح نشانیاں نظر آتا ہو جس کی بنا پر وہ آدمی اچھے گمان کا مستحق نہ ہو، اور اس سے بدگمانی کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑی ٹھوس وجہ بھی موجود ہو، تو ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ نہیں ہے کہ اب آدمی ضرور ہی اس سے حسن ظن رکھے، ٹھیک ہے، لیکن اس جائز بدگمانی کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ اس کے ممکنہ شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ جو محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کاروائی کر بیٹھنا یا وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ تیسرا، یعنی پہلے دو گمان تو ٹھیک ہے، وہ تو جائز ہیں، اب یہ تیسرا ہے جو ہے تو بدگمانی، برا گمان ہے لیکن یہ جائز نوعیت اس کی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جائز نوعیت آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی
مسلسل برا سلوک کر رہا ہے، بری حرکتیں کر رہا ہے، برا، اس کا بالکل واضح ہے سارا کچھ، تو اب مجھے لگے کہ ہائی اگر ایسا ہو تو وہ ایسا نہ کرے، اب یہ گمان ذہن میں آ گیا، تو بس ٹھیک ہے، محتاط ہو جائیں، محتاط ہو کے بس ختم، اب مزید اس کے اوپر نئی نئی جو ہے وہ باتیں بنانا درست نہیں ہے۔ چوتھے قسم کا گمان جو ہے وہ ہے جو آدمی کسی شخص سے ایسے ہی بدگمانی کر لے، ٹھیک ہے، یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے ابتدا کرے، اس کا دماغ بس نہ، اچھا کیوں، اچھا بھلا کیوں، اب پیچھے جو وجہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے، ٹھیک ہے، یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدگمانی سے انسان کام لے جن کا ظاہراً حال شریف ہے، ٹھیک ہے، اور مثلا کوئی آدمی آم، اٹھتے ہوئے کسی اور کا جوتا پہن کر چلا گیا، تو اب ہم یہ رائے قائم کر لیں کہ ضرور اس نے جان بوجھ کر ہی ایسے کیا ہے کیونکہ اس کا دل تھا جوتا لینے کا یا فلانی چیز لینے کا، حالانکہ یہ بات بھولے سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے سمجھ یہ آیا کہ بجائے خود گمان بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بعض حالات میں پسندیدہ بھی ہے، جیسے حسن ظن ہے، اچھا گمان کرنا ہے، اور بعض حالات میں ضروری بھی ہوتا ہے جیسے عدالت وغیرہ میں، اور بعض حالات میں ایک حد تک جائز ہوتا ہے جس کی ابھی ہم نے ذکر کیا، اور بعض میں ناجائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی بنا پر یہ فرمایا کہ بدگمانی سے مطلقاً پرہیز کرو، گمان کرنے سے نہیں روکا، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے ہمیشہ پہلے اچھی رائے ہی قائم کریں، پھر ثابت ہو جائے اگر کوئی غلط تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ اپنا اس سے نا، جب ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں تو ہماری اپنی ذہنی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اچھے اچھے گمان کرنا، لوگوں کے بارے میں پازیٹیو باتیں سوچنا، مثبت رویے اختیار کرنا، مثبت سوچ رکھنا، یہ ہماری اپنی ذہنی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، قرآن اسی لیے ہمیں اس کی ہدایت کرتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کرو، ٹھیک ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اب آ گیا جی تجسس کا، تجسس نہ کرو، یعنی لوگوں کے عیب نہ تلاش کرو، لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹو نہ لگاتے پھرو، ٹھیک ہے، چاہے یہ حرکت بدگمانی کی بنا پر کی جائے، یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے، یا صرف اپنا عجب جو ہے نا، ٹھیک ہے، کیور ہوتے ہیں نا، وہ دور کرنے کے لیے ہر حال میں منع ہے، ٹھیک ہے، ہر حال میں منع ہے، ایک بندے نے ایک بات بتائی اور ہم کہتے ہیں کیوں، بھائی ہو سکتا ہے وہ وجہ نہ بتانا چاہتا ہوں، ہم کیوں اس سے پوچھنا، اس نے جتنی ہمیں بات بتا دی ہے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، جب ہم کہتے ہیں نا کیوں، اگلا بندہ پھر بھی بےچارا تھوڑا سا لپیٹتا ہے اپنی بات کو، تو ہم پھر اس کی جان نہیں چھوڑتے، ہم کہتے ہیں ہو نہیں نہیں وجہ تو بتاؤ نا، نہیں بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اب یہ تو کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، کسی بھی طرح سے کسی کا بھی معاملہ اور راز جو ہے وہ ٹٹولنا درست نہیں ہے اور وہ منع ہے، ایک مومن کا یہ کام نہیں ہوتا کہ جن حالات پر پردہ پڑا ہوا ہے دوسروں کا، ٹھیک ہے، ان کی کھوج یا کرید کرے اور پردے کے پیچھے جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے، اچھا کیا وجہ بنی، کون کون سی کمزوریاں تھیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے میسیجز پڑھنا، لوگوں کے فون میں جھانک جھانک کر دیکھنا، ٹھیک ہے، لوگوں کی الماریاں ٹٹولنا، ٹھیک ہے، ہاں دیکھوں تو ذرا کتنی صفائی پسند ہے ٹھیک، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، ہم نے سنا ہوا ہے کہ کوئی خاتون تھی، تو جب کسی کے گھر جاتی تو رکنے کے لیے یا کچھ بھی، تو وہ کیا کرتی، وہ رشتہ داروں کے گھروں میں یا اس طرح سے جہاں ظاہر ہے فرینکنیس ہی ہوتی ہوگی، تو وہاں پھر وہ جاتی ہیں، جا کر ان کے کمروں میں کسی کمرے میں آپ بیٹھ گئے تو اب ان کی الماریاں کھول کھول کے دیکھ رہی ہیں کہ ہم ترتیب سے کپڑے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے، صفائی ہے کہ نہیں، کچن کی جو کیبنٹس ہیں وہ کھول کھول کے دیکھ رہی ہیں، اور اچھا اگر کسی نے اپنے مثلا ہم کسی کے گھر میں گئے ہیں، کسی نے ایک گھر کا ایک کمرے کا دروازہ بند کر دیا ہے، وہ آپ کو اپنا گھر دکھا رہا ہے، یا ویسے ہی وہ آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ آپ کو اس طرف نہیں لے کے جا رہا جہاں دروازہ بند ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ دکھانا چاہتا، آپ کہیں گے اچھا یہ بند دروازہ اس کے پیچھے کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی یہاں پر سٹور ہے، یا یہ کوئی فلاں چیزیں رکھنے کی جگہ ہے، اچھا اچھا ہاں کھولو بیٹا ذرا دروازہ کھولو ذرا دیکھیں کیا،
اب اس بیچاری نے، ہو سکتا ہے کوئی وہاں پر اس کو وقت نہ ملا ہو سمیٹنے کا، کچھ چیزیں اس نے کچھ ایک طرف رکھی ہوئی ہوں، اب ہم نے تو وہاں گھس کر دیکھنا ہے اور پھر بعد میں جا کر باتیں کرنی، ٹھیک ہے نا، بعد میں باتیں کرنے جا کے ہائے ہائے ویسے تو بڑا چمکایا ہوا تھا، پوچے پوچے لگائے ہوئے تھے، اور ایک طرف گند اکٹھا کر کے تو وہاں دروازہ کھلوا کے دیکھا میں نے بھی، لگ گیا پتا کتنی سکڑ ہے، تو یہ اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ تجسس ہے، ٹھیک ہے اس کو، یہ تو ایک مادی چیزوں کے بارے میں، پھر کسی مثلاً ہمارے عام طور پر بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، یا گھر کے افراد کے اندر ہی کوئی گفٹ کسی کو دیتا ہے اور وہ پیک ہے، ٹھیک ہے، اور میں نہیں کھولنا چاہتی، کسی، میرے پاس چار لوگ بیٹھے ہیں، تو میرا نہیں دل کہ میں اب مجھے چار میں سے ایک نے گفٹ دیا ہے تو میرا نہیں دل کہ میں ان سب کے سامنے کھولوں، کیونکہ میں ایزی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میرا مجھے نہیں لگ رہا کہ میں شیئر کروں سب کے ساتھ، ایک بندے کے سامنے میرا، اب وہ ہم تو کھولو نا اس کو، وہ کہتا ہے اچھا میں نا بعد میں، نہیں 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 کھول کے دکھاؤ، ہاں ہمیں بھی دکھاؤ، دکھاؤ دکھاؤ اس کو، اب جی لگ جائیں گے پیچھے اور پڑ جائیں گے پیچھے، وہ بےچارا کیا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اگر خود کوئی دکھا رہا ہے، خود کوئی ایسے ہی شادی ہے، بیاہ ہے، تیاریاں ہیں کچھ، تو ہمارے ہاں بہت زیادہ تجسس ہے، اور مثلا کسی نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ بنایا ہے، بیٹے کی بہو کے لیے کچھ بنایا ہے کچھ، اور وہ نہیں دکھانا چاہتا یا نہیں تشہیر کرنا چاہتا، لیکن رشتہ دار چھوڑ دیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہاں ہاں کپڑے ہی نہیں دکھائے، لو بھئی یہ کیا بات ہوئی، دکھانے چاہیے یار، اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی، وہ نہیں، وہ ایک رسم ختم کرنا چاہ رہا ہے، وہ ایک ٹرینڈ ختم کرنا چاہ رہا ہے جو معاشرے کے اندر برا پھیل چکا ہے، جس میں غریب لوگ یا کم حیثیت کے لوگ جو ہیں، امیر لوگوں کی چیزیں دیکھ کر ان کے دل میں حسرت پیدا ہو سکتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو یا اپنی بہو کو جو بھی دینا چاہ رہا ہے وہ بند باکس میں دینا چاہ رہا ہے، وہ نہیں تشہیر کرنا چاہ رہا، لیکن ہم باتیں کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو سراہیں، ہم کہیں ہاں بہت اچھی بات ہے انہوں نے بالکل ایسا نہیں کیا، تو لیکن ہم کہیں گے لو اس میں کیا بات ہے، نہیں بھائی اتنا تو ہونا چاہیے، دکھانا پتہ نہیں کیوں چھپا چھپا کے رکھا ہے، پتہ نہیں ہم اپنی وہ دماغ لڑائی جا رہے ہیں فضول، اور اپنا ہی ذہن پریشان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی تجسس ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا دوسروں کے بچوں کے بارے میں، آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں، جی میرا بچہ فلاں وہ کالج جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا کیا مضمون ہے، اس نے بتا دیں جی آرٹس ہے یا سائنس ہے، تو کافی ہے نا آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ نے اس کو کوئی پڑھانا ہے، اتنا ہی کافی تھا کہ وہ کالج جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، کون سے مضمون ہے، اچھا جی یہ والے مضمون ہے، اچھا اس میں آگے اس کا کیا ارادہ ہے، دیکھیں گے کیا کرتے ہیں، نہیں پھر بھی کوئی ارادہ تو ہوگا نا، ارے بھائی اچھا مجھے نہیں پتا میرے بیٹے کیا، مجھے نا پتا نہیں ہے بچے کو پتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو نہ پتا ہو، عجیب، یعنی کہ ہم اگلے بندے کے، ہمارا دل کرتا ہے اس کو نا گلے کے اندر سے ہاتھ ڈال کے نا سارا کچھ نکال کے باہر لیں، اور اس کو شادی ہو گئی، ٹھیک ہے شادی ہو گئی، اور چلیے جی، اب 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 3 سال گزر گیا، اچھا کوئی اللہ نے اولاد نہیں دی، ڈاکٹر کو چیک کروایا، اچھا کیا کہا ڈاکٹر نے، عجیب دماغ، اب ہمیں چاہیے، اب اللہ اولاد دے گا نا تو اولاد تو چھپی نہیں رہتی، سامنے آ جائے گی، کیا ہے، یعنی اگر آپ کو خبر نہیں ملی نا ابھی تک تو اس کا مطلب ہے کہ اولاد نہیں ہوئی، ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا، اس میں اتنا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس طرح کے سارے تجسسات جو ہیں نا ان کے بارے میں آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا اے لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جائے گا، کتنی خوفناک بات ہے، جو لوگوں کے عیب کے در پہ ہوگا، ہے یہ معاملہ کیا ہوا تھا ذرا پتا چلنا چاہیے، نہیں نہیں میں تجسس نہیں کر رہی، بس ویسے ہی ذرا پتا تو چلے وجہ کیا بنی، بھئی آپ نے وجہ جان کے کیا معاملے کو حل کرنا، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرمائے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے پڑے گا
اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے اس کے گھر میں اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ رسوائی گھر کے اندر سے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، تم اگر لوگوں کے چھپے ہوئے حالات معلوم کرنے کے پیچھے پڑو گے تو ان کو بگاڑ دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کسی شخص کے بارے میں اگر تمہیں برا گمان ہو تو اس کی تحقیق نہ کیا کرو، اس کے پیچھے نہ پڑا کرو، چھوڑ دو اس کو جیسے بھی ہے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کا کوئی چھپا ہوا عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لی۔ کسی کا عیب نظر آ گیا، کسی کی برائی پتہ چل گئی، کسی کے حالات کی کمی کوئی پتہ چل گئی، کسی کا کوئی، اب اس پر پردہ ڈال دیا، اس کو اپنے تک رکھا، اس کو شیئر نہیں کیا، بتایا نہیں کسی کو، تو فرمایا کہ ایسا ہے جیسے اس نے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ بڑی محنت کی ضرورت ہے ہمیں اس پر، بڑی محنت۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہوتی ہے کہ آدمی کسی آدمی کے پیچھے غیر موجودگی میں ایسی بات کہہ دے جو اگر اسے پتہ چلے تو اسے بری لگے۔ یہ تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف فرمائی ہے ایک روایت کے اندر، کہ آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو، یعنی وہ عیب، وہ کمی، وہ خامی موجود ہو تو میں اس کا ذکر کروں، تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں موجود نہیں ہے تو پھر تو تم نے الزام لگا دیا اس کے اوپر۔ ایسے ہی ایک امام موطا کے اندر، موطا امام مالک کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم کسی شخص کا ذکر اس طرح کرو کہ وہ سنے تو اسے برا لگے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ بات حق ہو، یعنی جو میں بات کر رہا ہوں وہ سچی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر اگر تیری بات جھوٹی ہے تو پھر تو بہتان ہے، پھر تو بہتان ہے۔ تو ہم اصل میں ہمیں شیطان اتنا لپیٹ دیتا ہے کہ دماغ کام نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ تو ہے نا اس میں بات، یہ بات تو موجود ہے، میں اس لیے کر رہی ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بھی کر لوں۔ تو پھر آپ منہ پہ ہی کریں، میرے سامنے نہ، میرے منہ پہ نہ کریں، پھر آپ اسی کے ہی منہ پہ کریں، ٹھیک ہے، اس بندے کا منہ بند کرا دیں جو یہ کہتا۔ مجھے تو ایسے لوگوں سے انتہائی چڑ ہوتی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے اور میں اگر کہتی ہوں چلے چھوڑیں گے، ٹھیک ہے چلے چھوڑیں گے، نہیں نہیں میں تو منہ پہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو بھائی پھر آپ منہ پہ ہی کریں نا۔ آپ کیوں کمر کے پیچھے پھر کر رہے ہیں؟ خود بھی گناہ گار ہو رہے ہیں، دوسرے کو بھی کر رہے ہیں، منہ پہ ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کے عیب بیان، کسی کی خامی، کسی کی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہے، اس میں موجود ہے، چاہے وہ زبان سے ہم بیان کریں، چاہے وہ اشاروں سے بیان کریں، وہ بہر صورت حرام ہے۔ اور انسان کی زندگی میں اس کی برائی کی جائے جو موجود ہے اس کے اندر، یا انسان کے مرنے کے بعد اس کی برائی کی جائے جو موجود ہے اس کے اندر، دونوں صورت میں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی کو زنا کے جرم میں رجم کی سزا دے دی گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنتے ہوئے، کہتے ہوئے سن لیا آپ نے کہ اس شخص کو دیکھو اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، تو جب تو ایک کتے کی موت نہ مار دیا گیا، یعنی تبصرہ، ٹھیک ہے، تبصرہ کر رہے تھے وہ جس پر زنا، کہ ہاں دیکھو تو بھلا کیوں اب اس نے رجم کی سزا لے لی، ہاں نہیں نہ لینی، اس طرح کر کے۔ تو کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی جو لاش تھی وہ
ऐसे गली सड़ी पड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और उन दोनों आदमियों को जिन्होंने आपस में ये डिस्कशन और तबसरे कर रहे थे उस रजम की सजा पर, दोनों को बुलाया और फरमाया उतरो, तुम दोनों उतर जाओ और इस गधे को खाओ, जो गल सड़ गया है गधा। तो दोनों ने कहा या रसूलल्लाह हम कैसे इसको खा सकते हैं? आपने फरमाया फमा कुल्तुमा मिन इर्दि अखीकुमा आनिफन अशद्द मिन अक्लि मिन्हु, अभी अभी आप लोगों ने अपने भाई की इज्जत पर जो बातें की हैं वो इस गधे की लाश खाने से ज्यादा बुरी थी। बदतरीन ज्यादती किसी मुसलमान की इज्जत पर नाहक हमला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हक के साथ ठीक है करना ये एक अलग बात है। वो है कि कुछ खास सूरतों के अंदर आप किसी को किसी की कमी बता सकते हैं, मसलन किसी ने कहीं रिश्ता करना है और उस खानदान की कुछ ऐसी चीजें हैं जो अच्छी नहीं है या लोगों के अंदर इस तरह, तो आप बता देंगे भाई उनके घराने के कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जो आमतौर पर नहीं होते, तो वो ऐसे हैं। ठीक है। और जैसे एक खातून फातिमा बिनत कैस जो थी ना, उनको दो लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, एक हजरत मुआविया ने और दूसरा अबुल जहम ने। तो उन्होंने आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया, या रसूलल्लाह मुझे दोनों लोगों के बारे में आप मशवरा दे, मैं किसके साथ निकाह करूं? तो आपने फरमाया देखो मुआविया गरीब से हैं, यानी मुफलिस बंदा है, और अबुल जहम जो है ना वो बीवियों को मारते पीटते हैं। बता दिया उनको। तो अब चॉइस थी उन हजरत फातिमा की को किससे। ठीक है। तो इसीलिए जहां पर जरूरत हो किसी फर्ज से किसी को किसी के नुकसान से बचाने की, तो उस वक्त बताया जा सकता है। ठीक है। वो हदीस हम बड़ी दफा मैंने रखी भी है और वो मुझे बड़ा अपील करते हुए बहुत अच्छी तरह समझ आती है उससे, कि एक मर्तबा जब हजरत आयशा के घर में थे ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक शख्स ने आकर मुलाकात की, इजाजत तलब की। तो आपने फरमाया कि अपने कबीले का बुरा आदमी है, और फिर आप बाहर तशरीफ ले गए और बड़े अच्छे तरीके से उससे बात की। घर में वापस आए तो आयशा ने कहा या रसूलल्लाह आपने तो उससे बड़ी अच्छी बात की है, हालांकि बाहर जाते वक्त आपने जो कुछ फरमाया था वो तो और था। आपने फरमाया कि खुदा के नजदीक क़यामत के रोज बदतरीन मकाम उस शख्स का होगा जिसकी जुबान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ दें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के मुतालिक अच्छी राय नहीं थी आपकी, ठीक है, इसके बावजूद उसके साथ अच्छी तरह से बातचीत की, और आपको अंदेशा हुआ कि आपके घर वाले उसके साथ अच्छे तरीके से बात करता देखकर कहीं आपको दोस्त ना, उसको अच्छा बंदा ना समझ लें, इसलिए आपने हजरत आयशा को बताया कि आदमी अच्छा नहीं है, कि मेरी गैर मौजूदगी में अगर कभी आए तो इसको इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने मुतनब्बे किया कि अच्छा आदमी नहीं है। और लेकिन रवैया आपका अच्छा था उसके साथ। क्यों? इसलिए कि आपने अपने अमल को देखा कि अल्लाह ताला जो है फरमाया कि अल्लाह के नजदीक क़यामत के दिन बुरा तरीन आदमी वो होगा जिसकी बदजुबानी के डर से लोग उससे मिलना छोड़े, जिसकी गुफ्तगू की वजह से लोग उससे दूर हो जाएं। और हमारे यहाँ ये बहुत आम बात है, हम लोगों से कतराते हैं, हम लोगों से कट ले लेते हैं, इसलिए कि हमें पता है इसने तो ऐसी बात करनी है कि बस अल्लाह माफी करे। होते हैं ना हमारे आसपास रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, ऐसे लोग कम्युनिटी में, कि उनसे इंसान बचता है कि इसने तो बस अल्लाह ही माफ करे। ठीक है। तो ऐसा नहीं हमें बचना चाहिए कि बदतरीन या किसी से हम बात ही नहीं करते हैं कि उसने तो आगे से मुझे पकड़ लेना, मेरी ऐसी तैसी कर देनी। ठीक है। अल्लाह अकबर। बहरहाल इसमें और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत लंबी तफसील है, लेकिन फिलहाल ये है कि हमें इतना ज़रूर करना चाहिए कि किसी आदमी की बुराई उसकी गैर मौजूदगी में अगर जो वो उसके अंदर पाई जाती हो फिर भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इल्ला यह कि कोई ज़रूरत पड़ जाए किसी कोई किसी एतबार से, वो एक अलग बात है। अयुहिब्बु, क्या तुम में से कोई पसंद करता है, याकुल लहम अखीहि मैतन, कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, फकरिह तुम हो, तुम उसे नापसंद करते हो।
تو اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، نہیں گھناؤنا اتنا ہے یہ، تو یہ مردار کا گوشت کھانا قابل نفرت بات ہے، اور پھر وہ جانور کا نہیں انسان کا ہو، اور انسان بھی اپنا بھائی ہو، تو کیسی کیسا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ میرا بھائی ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی میت میرے سامنے پڑے، میں اس کا گوشت کھانے لگ جاؤں، چھریوں سے کاٹ کاٹ کر اس کا گوشت کھاؤں؟ جتنا وہ عمل برا ہے، اتنا ہی کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا برا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ بڑی خوفناک بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ غیبت باہم گفتگوؤں میں بھی ہوتی ہے، یہ غیبت چیٹس میں بھی ہوتی ہے، یعنی ہماری انگلیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے کان بھی کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، ہماری زبانیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، آ، اچھی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بہت سارے گروپس میں ہوتے ہیں، تو کسی گروپ کے اندر کسی فرد کی کوئی بات ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، یا وہ غلط بات کر رہا ہوتا ہے، یا واقعتاً واقع کے خلاف بات ہوتی ہے، اب وہ غلط ہوتی ہے، ہم وہاں سے اس کا میسج اٹھائیں گے، ایک اور کلوز گروپ میں رکھیں گے، اور وہاں پر اس پر تبصرے کریں گے، اور وہ غیبت ہوگی، اور اس کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہے ہی ایسا، پھر پرانے قصے کہانیاں آگے پیچھے سے بھی لگا کر اس کی، تو اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو موجود ہی نہیں ہے، اس کی تو غیر موجودگی میں، لیکن ہمیں مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے، کیونکہ اس کو ہم بے عزتی کر رہے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے، توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ انشاءاللہ اپنی غیبت سے غیبت سے مکمل بچیں گے اللہ کی توفیق سے، اور برے لقب نہیں کسی کو دیں گے، کسی کو تانے نہیں دیں گے، اعتراضات نہیں کسی پر کریں گے، عیب جوئیاں نہیں کریں گے، تجسس نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اپنا ڈر نصیب فرمائے۔ ارادہ کر لینا چاہیے، کوئی پتہ نہیں عزیز بہنوں کب قبر میں چلے جائیں، کوئی پتہ نہیں، سچی بات ہے، اور قبر تیار ہے، بس آپ تصور کیجئے کہ قبرستان کے اندر کیا ہے، قبرستان کے اندر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، ہمارے عزیز چلے گئے، قریبی لوگ چلے گئے، رشتہ دار چلے گئے، والدین چلے گئے، اولادیں چلی گئی، بہت قریبی قریبی، تو کیا وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے؟ ہمیں معلوم نہیں ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اللہ ان سب کے حالات پہ رحم فرمائے، سب کے آسان صاف فرمائے، اور ہم کیا کریں؟ کیا ہوگا؟ یہ جو میری اولاد ہے، میرے دوست احباب ہیں، میرے گروپ ممبرز ہیں، جن کے ساتھ مل کر میں ہلا گلا کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، انہوں نے کوئی نہیں جانا میرے ساتھ قبر کے اندر، کوئی تو پتہ نہیں میرے جنازے میں بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، مجھے تو چند افراد نے اٹھانا ہے اور اٹھا کے قبر میں ڈال کے مٹی ڈال کے آ جانا ہے، بس ختم۔ میرا اور ان کا رشتہ تو اتنا ہی تھا۔ اگر کوئی چیز مجھے قبر کے ساتھ اور زندہ لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھے گی، تو وہ کام ہے جو میں کچھ صدقہ جاریہ کے کر رہا ہوں، کسی کو علم سکھا دیا، کسی کسی کی اصلاح کر دی، میری وجہ سے کوئی کسی کی زندگی بدل دی، اپنی اولاد کو میں نے نیک راستے پر چلا دیا، وہ میرے لیے خیر کا باعث بن گئی، ورنہ کوئی رشتہ کوئی سب نے چھوڑ کے آ جانا۔ میں بعض اوقات بہت سوچتی ہوں، میری والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور اور روشن فرمائے، پل پل ان کو سوکھ آرام راحت نصیب فرمائے، پاکستان میں مدفون ہے، پاکستان میں مدفون ہے، اور میں یہاں بیٹھی ہوں، کیا میں ان کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں، البتہ ان کی دی ہوئی تعلیمات، میں نے قرآن اپنی والدہ سے پڑھا،
ان کی تعلیم کو آگے پہنچا رہے. اللہ کرے گی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور ہم اپنے بچوں کو یہ پڑھا سکیں. لیکن مادی طور پر کیا؟ اللہ. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہماری اولادوں نے، اگر ہم نے ان کو دین سکھا دی تو ہماری والدہ کا ہم پریشان ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن سکھایا اور اللہ کی پہچان دی، درست بات بتائی، زندگی کا صراط مستقیم کے اوپر رکھ کر ہمارا ہاتھ چھوڑا کہ جاؤ بھائی. اللہ کی توفیق سے ہم ہمیشہ مند ہیں ان کے، اور الحمدللہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ جاریہ بنائے. لیکن ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ آیا ہم یہ منتقل کر سکیں گے، ہم یہ کر سکیں گے یعنی ہماری خبروں کے اندر بھی کوئی صدقہ جاریہ پہنچے گا یعنی. ڈر اس بات کا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ تواب الرحیم. اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے. تو ہر وہ رشتہ اور وہ تعلق جس کے ساتھ مل کر ہم کبھی غیبت کر دیتے ہیں، کبھی دوسرے کی دل آزاری کر دیتے ہیں، کبھی اعتراضات کرتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں، برے برے گمان کرتے ہیں، کسی نے نہیں ہمارے ساتھ قبروں میں جانا، کسی نے نہیں جانا قبر کے اندر. نیک اعمال جائیں گے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہیں جنت اس لیے دی گئی بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے. تو عزیز بہنوں، اللہ رمضان ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو ہمیں اپنی زبانوں، یہ سارے گناہ جو پیچھے آئے ہیں، ساری خامیاں جو آئی ہیں زبان کی. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا، پھر تمہاری قومیں بنائی، وقبائل، اور تمہاری برادریاں بنائی. کیوں؟ لتعارفوا، تم ایک دوسرے کی پہچان بن جاؤ. ہاں، عزت والا کون ہے؟ کوئی برادری کسی سے بڑی نہیں ہے، کوئی قبیلہ کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی قوم کسی سے بڑی نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے بڑی نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، بڑا وہ ہے تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، باخبر بھی ہے. تو اس لیے عزت کا مقام برادری اور ذات پات نہیں ہے، تقوی ہے. اور یہ جو برادریاں اور قبیلے اور خاندان، یہ تعارف کے لیے ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. پیچھے جتنی ہم نے پڑھی پچھلی آیات میں، جو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب دیا، وہ مسلم معاشرے کی خرابیوں سے بچنے کے لیے تھا. اب اس میں آگے پوری انسانی نوع جو ہے اس کو خطاب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی رنگ، نسل، زبان، وطن، قوم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی بنا کے اوپر کوئی اعلیٰ اور کوئی کمتر نہیں ہو. کوئی ملک ہے، کوئی، یعنی ایسا نہیں کہ فلانی اس کی محبت میں جو ہے وہ دوسروں کو کمتر سمجھا جائے، ایسا نہیں. اللہ اکبر. تو کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے وجود میں آئے ہو. جتنی بھی نسلیں پائی جاتی ہیں نا، یہ ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں. پھر یہ ہے کہ تمہارا ایک ہونے کی باوجود قوموں قبیلوں میں تقسیم ہو جانا فطری امر تھا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے پوری زمین پر ایک خاندان تو نہیں ہو سکتا، نسلوں بڑھنے کے ساتھ ساتھ بے شمار خاندان بنتے ہیں. تو اس لیے یہ خاندان بن گئے. ٹھیک ہے،
اور یہ جو وجہ تھی خاندان بنانے کی وہ صرف یہ تھا کہ آپس میں تعارف اور تعاون رہے، ٹھیک ہے، کہ ایک خاندان، برادری، قبیلہ، قوم کے لوگ جو ہیں وہ مل جل کر جو ہے ایک معاشرت بنا سکتے ہیں، مددگار ہو سکتے ہیں۔ لیکن جس چیز کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت نے تعارف کا ذریعہ بنایا تھا، شیطان نے اسے فخر کا اور نفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور بڑا ہونا جو ہے نا، وہ اخلاقی فضیلت ہے، وہ تقوی ہے، ٹھیک ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ خدا سے ڈرنے والا، برائیوں سے بچنے والا، نیکیاں کرنے والا ہوگا، چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی ملت سے ہو، وہ اعلیٰ ہی ہوگا، وہ اعلیٰ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی وہ قابل قدر ہی ہوگا۔ اور کوئی انسان دنیاوی اعتبار سے مالدار ہو، کسی مشہور ذات قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ اخلاقی اعتبار سے گرا ہوا ہو، تو درست نہیں ہے، وہ کم تر درجے کا انسان ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن مجید کی اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا جب طواف کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے تقریر فرمائی تھی، اس میں آپ نے فرمایا تھا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ لوگوں، تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور ایک بد، جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، اور دوسرا جو فاجر اور شقی ہے، جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے دیکھا کہ ایسی عالمگیر برادری انٹرنیشنل، ٹھیک ہے، وہ کر کے دکھائی، جس میں رنگ، نسل، زبان، قومیت کی کوئی تمیز نہیں تھی، جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں تھی، جس میں کوئی تعصب نہیں تھا، جس میں شریک ہونے والے سارے انسان کسی بھی نسل اور قوم سے تعلق رکھتے تھے، وہ سب برابر تھے، ان کی آپس میں یکساں محبت تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم ذات پات کے علاوہ رشتے نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذات ایسے ہے اور ویسے ہے، ٹھیک ہے۔ ذہنی ہم آہنگی سب سے زیادہ ضروری ہے، تقوی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم بچوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ نہیں جی، ہم ذات اور برادری نہیں ہے، اڑ جاتے ہیں اپنی بات کے اوپر، بچے کی آدھی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اوسط عمر ہمارے امت کی اوسط عمر کیا ہے؟ 70 سال، 70 سال اوسط عمر ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 40 40 سال، 30 30 سال تک رشتے نہیں ہوتے۔ ایک بچے کی 30 اور 40 سال تک ہم شادی اس وجہ سے نہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن صرف اس وجہ سے نہ کرنا کہ خاندان میں کرنا ہے اور خاندان میں مل نہیں رہا، تو ایک ہی تو اس کی کیا، 30 30 40 40 سال کے بچے ہم نے بٹھائے ہوئے صرف اس بنا پر۔ تو بنیادی چیز دین ہے، تقوی ہے، اور ذہنی ہم آہنگی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب جس بندے نے 30 اور 40 سال غیر شادی شدہ گزاری، اس کی باقی 70، اس نے کتنی زندگی گزارنی؟ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ بہت جلدی شادیاں کی جائیں۔ اور ہمارے اب دیکھ لیں آپ، موجودہ دور کے اندر تو فتنہ اتنا زیادہ ہے، اور ہمارے ہاں اگر کوئی جلدی شادی کر دیتا ہے تو ہم یوں دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں، ہاں اتنی جلدی کیوں کر دی بھائی، ابھی تو 20 سال کی ہوئی تھی بیٹی، کوئی مسئلہ ہی ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اسباب لگائے اور بر وقت لگائے، اور بہترین ہمیشہ کے ساتھ سب کو نصیب فرمائے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ اور
ذات پات اور نسل کو ہی وجہ بنا لینا بالکل بھی درست نہیں، اور یہ جہالت ہے، اور ایسے ہی کسی کو سمجھنا بھی درست نہیں ہے اپنے سے کمتر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قالت الاعراب آمنا، بدوی لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ تم ہم متی ہو گئے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، بے شک بخشنے والا بھی ہے اللہ ہے اور مہربان بھی اللہ ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم اللہ رکھتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اپنے قرآن کے مطابق اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر دے۔ سورہ قاف، سورہ قاف جو ہے نا، یہ ظاہر ہے اس میں لفظ قاف آیا ہے بالکل شروع کے اندر ہی، اس لیے اس کا نام قاف ہے۔ سورہ قاف کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی جو نماز ہے نا، یعنی عیدین کی جو نمازیں ہیں، ان میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک خاتون تھی صحابیہ ام ہشام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی، قربان جائے بندہ ام ہشام پہ، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ رہتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے سورہ قاف زبانی یاد ہی اس طرح ہوئی، حفظ ہی اس طرح ہوئی کہ میں جمعے کے خطبے میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس کو سنا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور آپ فجر کی نمازوں میں بھی اکثر اس کو پڑھا، سورہ قاف کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سورہ قاف بڑی اہم صورت تھی، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے جو مضامین ہیں اس کو پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ حفظ کر رہے ہیں چیزیں، تو اپنی حفظ کی لسٹ میں سورہ قاف کو بھی رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو بہت لمبی بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی آیتوں والی صورت ہے، تو اس کو بھی رکھ لیں اگلا ٹارگٹ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف حروف مقطعات، والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، قسم ہے بلند قرآن کی، با عظمت اور بزرگ قرآن کی۔ بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، لوگوں کو یہ عجیب لگتا ہے کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا، پھر انکار کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں هذا شيء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ واپسی تو عقل نہیں مانتی، یہ واپسی تو عقل نہیں مانتی، یہ تو بڑی عقل سے دور بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت جھٹلا دیا تھا۔ فہم فی امر مریج، اسی وجہ سے تو یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، الجھن کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا اچھا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف ہم نے کیسے بنایا، وزیناها، اور کیسے اس کو سجایا، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی رخنا نہیں ہے، والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس کے اندر ہم نے پہاڑوں کو جما دیا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوبصورت اور خوشنما نباتات اگا دی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں، کس کو؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں۔
رزق للعباد، یہ بندوں کے رزق کا انتظام ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندگی دی۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی تو مردہ انسانوں کو بھی نکلنا ہوگا۔ اس سے پہلے نوح کی قوم، اصحاب رس، سمود اور عاد، فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے، اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فحق وعید، تو میری وعید ان پر لگ گئی۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم پہلی بار یعنی جو ہم نے پیدا کرنا تھا اس سے ہم عاجز تھے؟ بل ہم فی لمس من خلق جدید، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو شک پڑتا ہے کہ وہ کہے کہ پہلا بس حادثہ ہو گیا تھا، ایسا تو نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اس سے، اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ، اتنا ہمارے قریب ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اس سے۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، دو لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز لکھ رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو فرشتے معمور ہیں جو ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، کوئی عمل اور کوئی بات ان کے ریکارڈ سے مس نہیں ہوتی، ہر چیز ریکارڈ کرتے چلے جا رہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، پھر دیکھو موت کی سختی حق لے کر آ گئی، موت کی سختی حق لے کر آ گئی، یعنی موت وہ حقیقت ہے جہاں سے انسان کے اوپر وہ حقیقت کھلنی شروع ہو جاتی ہے جس پر دنیا کی زندگی میں پردہ پڑا ہوا تھا، جان کنی ہوتی ہے نا موت کی۔ اس جگہ سے پھر آدمی میں دوسرا عالم دیکھنے لگتا ہے جس کی خبر انبیاء نے دی تھی، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ آخرت بالکل برحق ہے، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کے اس مرحلے میں وہ نیک کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے یا بد کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہ موت ہی تو ہے جس سے تو بھاگتا تھا، یہی تو حقیقت ہے جس سے تو کرنی کتراتا تھا۔ آخرت کا تصور تو تمہیں کرنا نہیں، دل نہیں کرتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا گیا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وہ دن جس کا تمہیں خوف دلایا جاتا تھا۔ اس دن کیا ہوگا؟ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا اور ایک گواہی دینے والا موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ دو فرشتے جو ہیں نا، ٹھیک ہے، مفسرین نے لکھا کہ یہ دائیں بائیں والے ہی ہو سکتے ہیں، کرامن کاتبین ہی، کہ قیامت کے روز جب سور کی آواز بلند ہوگی تو انسان اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ دونوں فرشتے آ کر اس کو اپنے چارج میں لے لیں گے، ایک اس کو لے کر چلے گا اللہ کی عدالت میں اور دوسرے کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ہوگا۔ کبھی آپ نے مجرموں کو دیکھا ہے عدالت میں جاتے ہوئے؟ مجرم ہو یا ملزم ہو، اس کو عدالت میں پیشی کے وقت دیکھا ایسے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ وکلاء ہوتے ہیں جنہوں نے پکڑی ہوتی ہیں فائلز، اور کچھ ہوتے ہیں جو انہوں نے اس کے کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی چیز انسان کو، آخرت دنیا کے ساتھ بہت ریلیٹیبل ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو، دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر انسان کو آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی قبر سے اٹھائے جائیں گے اور ایک فرشتہ جو ہے وہ پکڑ لے گا، ہانکے گا، چلو چلو اللہ کے پاس، چلو چلو دربار میں، اور دوسرے نے وہ نامہ اعمال پکڑا ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك بصرك اليوم حديد، اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، لوہے کی مانند ہے آج تو تمہاری نگاہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ یعنی اب جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے نا، یہ وہی تھی جو قرآن بتاتا تھا
जो कुछ तुम्हें सब हालात नजर आ रहे हैं, अल्लाह का अर्श नजर आ रहा है, फरिश्ते नजर आ रहे हैं, हिसाब किताब के मामलात, तराजू, सब ना, यही तो तुम्हें कुरान बताता था, नबी बताते थे। वकाल करीनहु हाजा मा लदय्या अतीद, उसके साथी ने अर्ज किया कि ये जो मेरी सपुर्दगी में था ना, ये हाजिर है। ठीक है, वो फरिश्ता जो गवाही देने वाला था ना, वो कहेगा कि या अल्लाह, ये आ गया मुजरिम। अलकिया फी जहन्नम कुल्ला कफ्फारिन अनीद, तो हुक्म दिया जाएगा कि फेंक दो जहन्नम में हर ऐसे काफिर को जो सख्त नाशुक्रा है, मन्नाइल लिल खैर, खैर से रोकने वाला था, मुअतदिम मरीब, हद से ज्यादा गुजरने वाला था, और शक में पड़ा हुआ था, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को उसने माबूद बना लिया था। अलकियाहु फील अज़ाब शदीद, डाल दो इसको सख्त अजाब में। काला करीन हो, तो उसका साथी कहेगा रब्बना मा अतगैतुहु, अल्लाह ताला मैंने तो इसको सरकश नहीं बनाया, वलाकिन कान फी ज़लालिम, बल्कि खुद ही पूरे परले दर्जे की गुमराही में था। अल्लाह ताला फरमाएंगे ला तख्तसिमू लदैया, मेरे सामने झगड़ा ना करो, मैं तुम्हें पहले ही बुरे अंजाम से खबरदार कर चुका हूँ, मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद, और मैं बंदों पर जुल्म भी नहीं किया करता। यौम यक़ूलु लि जहन्नम फस्तगफिरुल्लाह, वो दिन जब हम जहन्नुम से पूछेंगे हलिम तलाती, भर गई है, भर गई है। वह तक़ूल, तो वो कहेगी हल मिन मजीद, कुछ और आदमी है मेरे अंदर डालने, तो ले आई हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। तसव्वुर देखिए, अगर इंसान करे कि इन जहन्नुम के अंदर ऐसे ठोस ठोस के मुजरम भर दिए जाएंगे कि उसमें एक सुई रखने की गुंजाइश भी नहीं होगी। तो जब वो पूछा जाएगा ना कि क्या तू भर गई है, तो कहेगी और है, नहीं अभी और भी है जो डालने हैं। एक तो ये है इसका माना, दूसरा ये है कि वो कहेगी हाँ हाँ बहुत जगह है, अभी आप डाल ही जाए, बस डालते जाए। अल्लाह अकबर, क्यों, अल्लाह ताला माफ फरमाए और जहन्नुम के अजाब से महफूज करे। अस्तगफिरुल्लाह। कहेगी हाँ कुछ और है, अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए, हमारे आबा व अजदाद को, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को, औलादों को, बीवियों को, शोहरों को, सबको, दोस्त अहबाब को, सब साथियों को अल्लाह ताला सबको जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, और जन्नत मुत्तक़ीन के करीब ले आई जाएगी और दूर नहीं होगी। अल्लाह ताला जन्नतियों से कहेंगे हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज, ये है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ पलटने वाला और अपने आप की हिफाजत करने वाला था। मन खशिय रहमान बिलगैब, जो बिलगैब रहमान से डरता था, जो बिलगैब बगैर देखे अल्लाह से डरता था। वजह अब कल्ब मुनीब, और जो ऐसा दिल लेकर आया जो रुजू करने वाला था। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। उदखुलूहा बिसलाम, कहा जाएगा दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ। जालिका यौमुल खुलूद, हमेशा हमेशा दाखिले का दिन है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ताला इन लोगों में शामिल फरमाए। लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद, जन्नती लोगों के लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, और हमारे पास इससे भी ज्यादा है जो हम उनको देंगे। यानी जो कुछ वो चाहेंगे वो तो मिलेगा ही, वो तो मिलेगा ही, मगर इस पर हम मजीद उन्हें वो कुछ देंगे जिसका तसव्वुर भी उनके जहन में नहीं आया कि वो ले सकते हैं। इतना कुछ अता फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बतशन फनक़्क़बू फ़िल बिलाद हल मिन महीस। हम इनसे पहले बहुत सी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी और दुनिया के मुल्कों को उन्होंने छान मारा था। फिर क्या वो कोई जाए पनाह पा सके? इस तारीख में इबरत का सबक है हर उस शख्स के लिए जो दिल रखता है, तवज्जो से बात को सुनता है। वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, हमने जमीन व आसमान को और उनके दरमियान की सारी चीजों को 6 दिनों में पैदा किया और हमें कोई थकावट नहीं हुई। फस्बिर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र कीजिए, अला मा यक़ूलून, जो लोग ये बातें बनाते हैं, और अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करते रहे तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले, और रात के वक्त फिर उसकी तस्बीह करो, और सजदा रेजियों से फारिग होने के बाद भी। सुभान अल्लाह।
یہ جو رات کی تسبیحات ہے نا، یہ وہ ذریعہ ہے طاقت کا کہ جتنے بھی حالات سخت پیش آ جائیں، یہاں سے انسان کو اسپرٹ ملتی ہے، اللہ کی تعریف، اس کی تسبیح، نماز، سجدے، تہجد، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ آ، اللہ تعالیٰ انسان کو یہ پیٹرول کی طرح کام کرتی، ٹھیک ہے۔ تو نماز کے بعد کا جو ذکر ہے، ٹھیک ہے، نماز کے بعد ذکر کرنا اللہ، نماز کے بعد تسبیحات کرنا، یہ ثابت ہے کہ قرآن مجید میں، اور یہ بھی کہ فرائض کے بعد نوافل ادا کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آج ہم بہت اعتراضات لوگ کرتے ہیں، اور بس ایسے ہی کیونکہ ہم نے سنتوں کو اور نفلوں کو آ، کم اہم، کم نہیں غیر اہم سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ نفل کیا ہوتا ہے؟ نفل وہ چیز ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کہ مجھے تم سجدوں کی کثرت سے پاؤ گے۔ تو سجدوں کی کثرت کس چیز کے اندر ہے؟ نوافل کے اندر ہے۔ تو فرض نمازیں ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرنا تو قرآن سے ثابت ہے، رسول اللہ کی حدیث سے ثابت ہے، تو نوافل جتنے ادا کیے جائیں کم ہے۔ انسان کو خوب خوب نفل ادا کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں خوب خوب جھکنا چاہیے، لمبے لمبے قیام کرنے چاہیے۔ لیکن ہم نے تو لوگوں کو بس متنفر کرنا ہے، تو تعلق باللہ ہمارا کیوں نہیں بنتا نا؟ اسی لیے نہیں بنتا۔ ہم نے ہر چیز کو بدعت کہہ دیا، ہم نے ہر چیز کو کم تر درجے کی سمجھ لیا، ہم نے ہر چیز کو ایک حدیث پڑھی، دو حدیثیں پڑھی اور کہہ دیا کہ جی بس ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا اسلام، ایسا نہیں ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں، جواب لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا، حیرت ہوتی ہے سوالوں کے اوپر، حیرت ہوتی ہے سوالوں کے اوپر کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ تعریف کے ساتھ تسبیح کرو، قبل طلوع الشمس قبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے وقت بھی تسبیح کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد بھی۔ یہ اس سے مفسرین نے یہی لکھا کہ نمازوں کے بعد کے اذکار اس سے مراد ہیں، اور نمازوں کے بعد نفلیں پڑھنا اس سے مراد ہے۔ ابھی میں نے کل، پرسوں تو نہیں، کچھ دن پہلے کسی نے ایک ویڈیو، خیر میں نے چھوٹا سا کلپ تھا، تو وہ اف، میں تو پریشان ہو گئی اس کو۔ وہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ جی 5 نمازیں 5 وقتوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، کہ جی لوگوں نے تو علماء نے تو کہہ دیا عشاء کی 17 رکعتیں پڑھیں ہیں، کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو لگا دیا ہے جی 17 رکعتیں پڑھیں تاکہ وہ نماز ہی نہ پڑھیں۔ ہم نے لوگوں کو آسانی دی، ہم کہتے ہیں جی وہ جو مصروف ہیں، وہ جو بچوں والی مائیں ہیں، وہ جو فلاں فلاں ہیں، وہ 5 وقتوں میں 3 وقتوں میں 5 نمازیں ادا کریں، ظہر اثر اکٹھے کریں، اور عشاء مغرب اکٹھی کریں، عمومی حالات میں، ٹھیک ہے۔ ہاں حد ہو گئی۔ میں نے تو کہا عجیب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں نفل پڑھ سکتا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتا تو اللہ تو نہیں پوچھ رہا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھے، لیکن جو پڑھ سکتا ہے اس کو تو اللہ نوازے گا نا۔ جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنی مزے کی چیز بنے گی۔ آپ کوئی سویٹ ڈش بناتے ہیں نا، کوئی بھی سویٹ ڈش بناتے ہیں، اس میں جتنا میٹھا چاہیے ہوتا ہے، اس سے کم ڈال دیں تو وہ مزے کا تو نہیں لگتا، اتنا تو ڈالنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے عبادات کے اندر لذت پیدا کرنے کے لیے نوافل کی بہت اہمیت ہے، اور ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے، خوب پڑھنے چاہیے، جتنا کوئی پڑھ سکتا ہو پڑھے، جتنی اذکار کوئی کر سکتا ہو کرے۔ اور ہمارے ہاں کوئی نفلیں پڑھنے لگے تو اس کو کہتے ہیں بدعتی ہے جی، یا نفلیں بڑی پڑھتا ہے جی، اس نے اپنے پاس، اللہ کے نبی نے فرمایا نفلیں پڑھو، سجدوں کی کثرت، رسول اللہ ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے عام دنوں کے اندر، کہ آپ کے مبارک پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا،
اور ہمیں موت پڑتی ہے نفل کا ذکر کرتے ہوئے بھی۔ فرائض کی پابندی تو پہلے ہے، اس کے بعد کوئی نفلیں پڑھے تو ضرور پڑھے، کیوں نہیں پڑھنا؟ اذکار کریں، تسبیحات نکالیں، قرآن مجید کثرت سے پڑھیں، سب کچھ کریں۔ اللہ، ہر چیز کو بدعت بنا دینا اور ہر چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دینا، بس جی یہ بھی ہمیں ثابت نہیں، کیوں ثابت نہیں؟ بس تھوڑا سا علم لینا ہے، اور وہ بھی سنی سنائی، خود کچھ نہیں آتا، خود کچھ نہیں آتا، خود تو اللہ مجھے معافی فرمائے، کچھ ادھر سے سنا، کچھ ادھر سے سنا، اور ان جن کا سنا ان کا بھی پورا نہیں سنا، اندر سے ایک کلپ لیا اور اس کو وائرل کر دیا اور اس کے اوپر حکم لگا دیے۔ خدا کے لیے اسلام پر بھی رحم ہمیں کرنا چاہیے اور اپنی ذات پر بھی رحم کرنا چاہیے۔ پڑھ لیں، نہ پڑھیں سنت، نہ پڑھیں نفل، نہیں قسمت میں، نہیں نصیب میں، تو نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو تو منع نہ کریں۔ دوسروں کو تو پڑھنے، جو پڑھ رہا ہے اسے کیوں منع؟ جبکہ ثابت ہے قرآن و حدیث سے، قرآن و حدیث سے جو چیز ثابت ہے آپ اس سے منع نہیں کر سکتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ نمازوں کو اس کے اوقات مقررہ میں پڑھو۔ قرآن کے اندر قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کی دلیل ہے۔ یہ وہ لوگ جو قرآن قرآن کرتے نہیں تھکتے، اور جب قرآن کے اوپر بات آتی ہے تو خود ہی اس کے خلاف احکامات نکال لیتے ہیں۔ اب 5 نمازوں کو 3 اوقات میں پڑھ لو، جی ہم آسانی دے رہے ہیں لوگوں کو، حد ہو گئی گمراہی کی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب سے پکارے گا، جس دن سب لوگ صیحہ کو، یعنی حشر میں جو آواز ہوگی بڑی، اس کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ، ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہوگا، مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے، ایسا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور آپ کا کام اسے جبرن بات منوانا نہیں ہے۔ فذکر، بس اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، من یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو میری تنبیہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین موجودہ دور کے اس طرح کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سورۃ الذاریات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر آہستہ آہستہ رفتار کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں، کہ انما توعدون لصادق، کہ بے شک جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے، وعدہ دلایا جا رہا ہے، وہ سچی ہے، وہ چیز سچی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک قیامت ضرور پیش آنے والی ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے متفرق یا مختلف شکلوں والے آسمان کی۔ انکم لفی قول مختلف، کہ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ افق عنہ افق، وہی اس سے دور ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ مارے گئے صرف گمان کرنے والے لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں ایانا یوم الدین، کب آئے گا قیامت کا دن؟ وہ اس دن آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، استغفر اللہ، روسٹ کیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، اپنے فتنوں کا مزہ چکھو۔ یہ وہی چیز ہے، استغفر اللہ، جس کے لیے تم جلدی مچاتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، رہے متقی اس لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیوں؟
اس لیے کہ اس سے پہلے وہ نیکوکار تھے، نیکیاں کرتے تھے۔ کیا نیکیاں کرتے تھے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، راتوں کو کم ہی سویا کرتے تھے، یعنی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اللہ، کچھ نہ کچھ حصہ رات کا، کچھ نہ کچھ حصہ رات کا اللہ کی یاد میں ضرور لگانا چاہیے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگا کرتے تھے، یعنی ان کی راتیں گپ شپ کی نظر نہیں ہوتی تھی، ساری ساری رات بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں، لیکن اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اللہ کو یاد۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہماری ہم پاکستان میں ایک شادی تھی، کچھ عرصہ پہلے ہم وہاں گئے، اور وہاں وہ ایسے ہی مہندی لگ رہی تھی اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور مہندی شہندی لگائی، مجھے نہیں یاد دلہن کو لگائی ہے کہ برا آپس میں خوب فیملی کے ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو فجر ہونے والی تھی، یعنی سب لوگ بیٹھے اس کو بات چیت کر رہے ہیں، اور اس طرح سے قریبی قریبی سب، تو 20 30 25 لوگ ہوں گے۔ تو کیا ہوا، کزنز اور اس طرح سب چھوٹے بڑے ہمارے، تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں، ظاہر ہے ختم ہی ہونے والی تھی، فجر ہونے والی تھی، اس کے بعد تو لوگ جا رہے تھے گھروں میں فجر کے بعد، تو ہوا ایک دم میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں گئی، چل پھر رہے تھے لوگ، تو وہاں ہماری ایک باجی ہے، کزن ہے ہماری، تو وہ بیٹھ کے تو نماز پڑھ رہی، ہر کوئی اپنے ہلے گلے میں لگا ہوا ہے، یعنی ہر کوئی بات کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، خوشی کا موقع تھا، سب لوگ خوش ہو رہے، تو وہ بیٹھ کے تو وہ بہت مجھے رشک آیا ان کے اوپر، تو میں نے کہا دیکھیں کتنی یعنی ان کی روٹین ہوگی نا تہجد پڑھنے کی، تو بہت بزرگ نہیں تھی، ایسا نہیں، تو میں نے کہا دیکھیں کیسی اللہ کی ماشاءاللہ وہ نیک بندی ہیں کہ دیکھیں یہاں خوشی کا موقع ہے، مہندی لگ رہی ہے اور باتیں چل رہی ہیں، لیکن وہ اللہ کی بندی نے اپنے مقرر وقت کے اندر اپنی تہجد کو، سب لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ سب چلے گئے اور نہیں، سب لگے ہوئے ہیں ابھی، لیکن انہوں نے ایک طرف ہو کر اپنی تہجد کو، اور تہجد تھی، فجر نہیں تھی، تو پھر خیر ان کی میں نے کہا ان سے، یعنی اپنے رشک کا اظہار کیا، تو کچھ لوگوں نے مذاق بھی کیا، وہ مذاق ظاہر ہے وہ فریکنس میں کیا یا نیت تو اللہ جانتا ہے، خیر ان کو پھر ہم نے کہا کہ یہ مذاق آپ کو نہیں کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان پر رشک کریں، ان سے دعا کروائیں، یہی کہ لو جی اگے اے کچھ کرتے رہے ہوتے ہوں اللہ نو یہ کرنے، حالانکہ الحمدللہ ہماری اس مجلس کے اندر کوئی بھی غیر شرعی حرکت نہیں تھی، تو ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ جنہوں نے پکی روٹین بنا لی ہوتی ہے، سبحان اللہ، تو اللہ کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، پتہ نہیں ان کو دیکھ کے کتنے لوگوں نے اپنے اندر کی تبدیلی لائی ہوئی، ہاں بھائی اللہ کو تو یعنی اپنی روٹین کو نہیں بھولنا چاہیے، سبحان اللہ، اور راتوں کو پچھلے پہر میں معافی مانگتے تھے، اور وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سوال کرنے والوں کا بھی اور محروم لوگوں کا بھی، ٹھیک ہے، سوال کرنے والوں کا بھی اور محروم لوگوں کا بھی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں نے دوسرے بندوں کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا نا، دوسرے بندوں کے ساتھ جو ان کا معاملہ تھا، جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا، تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، اس میں صرف اپنا اور اپنے بال بچوں کا حق ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو احساس تھا کہ ان کے مال کے اندر ہر اس بندے خدا کا حق ہے جو ہماری مدد کا محتاج ہے، وہ بندوں کی مدد خیرات کے طور پر نہیں کرتے، بلکہ قدر کے طور پر کرتے تھے، اسے اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور یہ خدمت خلق انہیں لوگوں تک محدود نہ تھی جو ان سے مانگتے تھے، بلکہ انہیں پتہ چل جاتا کہ فلاں ضرورت مند ہے، تو خود آگے بڑھ کر ان کا خیال کرتے تھے، اور ان کی مدد کرتے تھے، ان کے لیے بے چین ہو جایا کرتے تھے، تو یہ وہ صفات ہیں، کون کون سی؟ انفاق فی سبیل اللہ ہے، رات کا استغفار ہے، اور دیکھیں رات کو جاگنا اور استغفار کرنا دونوں الگ الگ اللہ تعالیٰ، یہ تین صفات فرمائی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا ہے کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے نیکوکار تھے،
ان لوگوں کے لیے وہ جنت کی ساری بات کی گئی۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں بہت سی نشانی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے اندر بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ افلا تبصرون، تمہیں کیوں نہیں بصیرت حاصل ہوتی؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بات کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی ابراہیم کے معزز مہمانوں کی جو بات آپ تک پہنچی ہے، جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا آپ کو سلام ہے، تو اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہچانے نہیں جا رہے تھے، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم اس قصے کو کئی جگہ پر پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ آپ لوگ نہیں کھا رہے ہیں؟ تو پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈر گئے ذرا، تو انہوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، وبشروہ بغلام علیم، تو انہوں نے ایک ذی علم لڑکے کا، یعنی پڑھے لکھے لڑکے کا، باشعور لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، اور انہوں نے اپنے منہ کے اوپر یوں ہاتھ مارا اور کہنے لگی بوڑھی ہو گئی بانجھ، یعنی عجوز حکیم، بوڑھی بانجھ کو اولاد ملے گی۔ انہوں نے کہا کذالک، اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح قال ربک، تیرے رب نے فرمایا ہے، کیوں؟ انہو هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بھیجے ہو، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، استغفر اللہ، تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ استغفر اللہ۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں ایمان والے تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور وہ قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، فتولیٰ برکنہ، تو وہ اپنے بل بوتے پر بڑا اکڑ گیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے، مجنون ہے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد کے اندر بھی جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بانجھ ہوا بھیجی جس چیز پر بھی وہ ہوا گزرتی تھی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیتی تھی۔ اور یہ بھی نشانی ہے سمود کے اندر، جب ان سے کہا گیا تھا کہ خاص وقت تک مزے کر لو، مگر اس ڈراوے پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والا عذاب آ گیا، پھر نہ ان میں اٹھنے کی طاقت تھی اور نہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے۔ وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح کی جو قوم تھی، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بھی بد عمل لوگ تھے۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑا اچھا بچھانے والے ہیں۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار ڈرانے والا ہوں۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، ایسا ہی تو ہوتا آیا ہے کہ ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر اور مجنون ہے۔ اتواصوا بھی، کیا ان سب نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے، فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، نصیحت ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی نہ لینا چاہے تو ایک الگ بات ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا نہ جنہوں کو دوسروں کی بندگی کریں، اللہ کی بندگی۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں مجھے کھانے کھلائیں۔ کیوں؟ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ خود رزاق ہے، بڑی قوت والا، زبردست ہے۔ پس وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔
اس لیے لوگ جلدی نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، آخر کار تباہی ہے انکار کرنے والوں کے لیے اس دن جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالی ہمارا آسان حساب کرے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور، فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور۔ 6 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کرنے سے پہلے۔ کون سی؟ قسم ہے طور کی، وہ خاص پہاڑ جس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی۔ ایک کھلی ہوئی کتاب کی، ایک کھلی ہوئی کتاب کی، یہ کتب مقدسہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو آسمان سے اتارے۔ فی رق منشور، جو لکھی ہوئی ہے ایک جلد کے اندر، ایک جلد کے اندر رکھی ہوئی، سبحان اللہ، رق، ٹھیک ہے، کھال کے اوپر لکھی ہوئی۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی، سبحان اللہ، یعنی بیت اللہ آباد رہتا ہے ہمیشہ۔ والسقف المرفوع، اونچی چھت کی قسم ہے، آسمان یعنی۔ والبحر المسجور، چلتے ہوئے سمندر کی، بفرے ہوئے سمندر کی۔ ساری قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا؟ ان عذاب ربک لواقع، آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ ما لہ من دافع، کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، اس دن جس دن آسمان پوری طرح ڈگمگا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ پہاڑ کتنی مضبوط چیز ہے، یوں اڑے رہے ہوں گے۔ ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں اور وہ اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ آگ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ جادو کہتے تھے نا، بتاؤ یہ جادو ہے؟ اسلوہا، جھلسو اس کے اندر، فاصبروا او لا تصبروا، برداشت کرو نہ کرو، مجھے کوئی نہیں، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہ بدلہ دیا جا رہا ہے جو عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، لطف لے رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے ان چیزوں کو جو ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم۔ اور ان سے کہا جائے گا کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے مزے سے، مزے مزے سے اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ متکئین، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، علی سرر مصفوفہ، آمنے سامنے تختوں کے اوپر۔ وزوجناہم بحور عین، ہم خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے ان کو بیاہ دیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، سنیے گا، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ سنیے، بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور ان کی اولاد بھی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ان کی اولاد نے بھی وہی نیکیاں کی، نیکی کے راستے پر اپنے والدین کے ساتھ چلے۔ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولاد کو بھی جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔
وما अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और उनके अमल में कोई घाटा नहीं होने देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने पीछे सूरह राज में एक मजमून पढ़ा था, और वो ये था कि वहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अहले जन्नत के आबा व जदाद और उनकी औलादें और उनकी बीवियां, उनमें से जो साले होंगे वो सब उनके साथ जन्नत में दाखिल होंगे। ठीक है। फिर हमने सूरह मोमिन में पढ़ा कि फरिश्ते अहले ईमान के हक में अल्लाह से दुआएं करते हैं। ठीक है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी औलाद और उनके अजवाज और आबा में से जो नेकोकार हैं उन्हें जन्नत में साथ मिला दे। ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरी बात है, यानी यहाँ पर बात है वो ये है कि औलाद किसी ना किसी दर्जा ईमान में भी अपने आबा के नक्शे कदम पर पैरवी करती रही ना, तो चाहे वो अपने अमल में अपने आबा व अजदाद के बराबर ना भी पहुंची हो। ठीक है। वालिदैन बड़े बड़े अमल करने वाले थे, लेकिन औलाद अगर कम ही अमल कर रही थी लेकिन थी सही रास्ते पर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये औलाद फिर भी अपने आबा और अजदाद के साथ मिला दी जाएगी। अलहकना बिहिम, यानी वो साथ ही मुल्हिक कर दिए जाएंगे, साथ जन्नत में ही रखे जाएंगे। तो मजीद इत्मीनान ये दिलाया गया है कि औलाद से मिलाने के लिए आबा का दर्जा घटाकर नीचे नहीं लाया जाएगा अगर औलाद अमाल में कम थी, बल्कि आबा से मिलाने के लिए औलाद का दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। इसलिए जरूरी है अपनी औलाद को नेकी पर चलाना, नेकी की तरगीब देना। इसलिए जरूर जन्नत में इकट्ठे हो जाए। कुल्लु मुरिम बिमा कसबत रहीन, हर शख्स अपने कमाई के इवज रहन में रखा हुआ है। हम उनको हर तरह के फल और गोश्त और जिस चीज को भी उनका दिल चाहेगा खूब दिए चले जाएंगे। वहां एक दूसरे से यतनाज़ऊन फीहा कासन ला लगवन फीहा वला तासीम, वहां वो एक दूसरे से गिलास जो है उनको लपक लपक कर ले रहे होंगे, जिसमें ना तो बेहूदगी होगी ना बदकिरदारी होगी। व यतूफु अलैहिम गिलमानुल लहुम, और उनकी खिदमत में वो लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो उन्हीं के लिए खास होंगे। और वो लड़के जो मुलाजिमीन हैं कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, वो ऐसे खूबसूरत हैं जैसे छुपा कर रखे हुए मोती होते हैं। ये मुलाजिमीन की हालत है। खिदमत गुजारों का हाल ये है कि वो इतने खूबसूरत हैं जैसे छुपा कर रखे हुए मोती, तो मालिकों का क्या हाल हो, मालिकों की खूबसूरती क्या होगी। अकबर बाज़ुहुम अला बाज़ यतसाअलून, ये लोग आपस में एक दूसरे से, बड़े मजे की बात आ रही है, मजा आने लगा है। अकबर बाज़ुहुम अला बाज़ यतसाअलून, तो जन्नती लोग ना आपस में एक दूसरे से दुनिया में गुजरे हुए हालात पूछेंगे। हम सब चले जाएंगे ना जब जन्नत में, फिर हम वहां जाके एक दूसरे से पूछेंगे, क्या पूछेंगे। कालू, कहेंगे, इन्ना कुन्ना कबलू फी अहलिना मुशफिकीन, देखो भाई। ठीक है। देखो भाई, हम अपने घर वालों में डरते हुए जिंदगी गुजारते थे, डर लगता था, हमने गफलत की जिंदगी नहीं गुजारी। ठीक है। हम बड़ा डरते थे ना, है ना, हम दुरा कुरान भी लेते थे, हम क्लासेस भी लेते थे, हम इकट्ठे भी होते थे, है ना, लेकिन हम डरा करते थे ना, डर जाते थे अल्लाह ताला से। हमें अपने बाल बच्चों को ऐश कराने से ज्यादा उनकी आखिरत की फिक्र थी। आपस में बात करेंगे एक दूसरे के साथ, दुनिया की जिंदगी को याद करेंगे, जन्नत में जाकर तो अच्छी गुजारी होगी तो याद करेंगे ना अजीज बहनों। हम्म। फमन अल्लाह अलैना, फिर कहेंगे अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा फजल किया, अल्लाह ने बड़ा फजल कर दिया है। वक़ाना अज़ाब अस्समूम, और झुलसा देने वाले अजाब से हमें महफूज कर लिया है। इन्ना कुन्ना मिन कब्लु नदू, हम इससे पहले बड़ी दुआएं मांगा करते थे, दुनिया में हमने बड़ी दुआएं मांगी अल्लाह ताला से अजाब से बचने की और अल्लाह ने बचा लिया। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, अल्लाह बड़ा नेकिया मोहसिन है और बड़ा मेहरबान है। अल्लाह अकबर। फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून, बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम नसीहत किए जाओ अपने रब के फजल से, आप ना तो काहिन है और ना ही मजनू है। क्या ये लोग कहते हैं कि ये शख्स शायर है जिसके हक में हम दिनों के चल तो फिर का इंतजार कर रहे हैं, इनसे कहो इंतजार करो,
میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی بات کرنے کے لیے کہتی ہیں، یا در حقیقت سے دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم خالقون، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، یا ان پر ان کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ اوپر والے عالم کی باتیں سن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے وہ سن گن تھوڑی لی ہے، وہ لائق بھی کھلی دلیل پھر۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ زبردستی پڑی ہوئی کچھ جرمانے کے نیچے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب وهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کی بنا پر وہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی پڑے گی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ ان یروا کسف من السماء ساقطا یقولوا سحاب مرکوم، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے بادل ہیں جو آ رہے ہیں۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائے جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کا فیصلہ آنے کا صبر کیجئے۔ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب اٹھیں تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کریں، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کریں، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کریں، یعنی رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے نماز فجر کا جو وقت۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں یہاں پر ہی، کیونکہ وقت ختم ہونے والا ہے اور ہم شاید پوری صورت نجم جو ہے اس کو نہ پڑھ سکیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت کا مکین اور مستحق بنا دے، اور اللہ تعالیٰ متقین اور محسنین والی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے آباء اجداد کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہمیں سب کو، دوست احباب کو، ساتھیوں کو بھی جنت میں اکٹھا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔